उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। कर्नल ज़रग़ाम बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। ये एक उधेड़ उम्र का कुव्वील हबशा और पुररोब चेहरे वाला आदमी था। मूंछें घनी और नीचे की तरफ ढलकी हुई थीं। बार बार अपने शानों को इस तरह जुम्बिश देता था जैसे इसे ख़दशा हो कि इसका कोट शानों से ढलक कर नीचे आ जाएगा। ये इसकी बहुत पुरानी आदत थी। वो कम से कम हर 2 मिनट बाद अपने शानों को इस तरह ज़रूर जुम्बिश देता था। इसने दीवार से लगे हुए क्लॉक पर तशवीश आमेज़ नज़रें डालीं और फिर खिड़की के पास खड़ा हो गया। तीसरे हफ्ते का चाँद दूर की पहाड़ियों के पीछे से उभर रहा था। मौसम भी खुशगवार था और मंज़र भी इंतहाई दिलकश, मगर कर्नल ज़रग़ाम का इज़्तिराब वो इन दोनों से भी लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकता था। अचानक वो किसी आहट पर चौंक कर मुड़ा। दरवाज़े में इसकी जवानुल उम्र लड़की सूफिया खड़ी थी। ओ डैडी, 10 बज गए हैं, लेकिन हाँ, ज़रग़ाम कुछ सोचता हुआ बोला, शायद गाड़ी लेट है। वो खिड़की के बाहर देखने लगा। सूफिया आगे बढ़ी और इसने इसके शानों पर हाथ रखा, लेकिन कर्नल ज़रग़ाम बस दस्तूर बाहर ही देखता रहा। आप इतने परेशान क्यों हैं? सूफिया आहिस्ता से बोली। ओफ़ो, कर्नल ज़रग़ाम मुड़कर बोला, मैं कहता हूँ कि आखिर तुम्हारी नज़रों में इन वाक़यात की अहमियत क्यों नहीं? मैंने ये कभी नहीं कहा, सूफिया बोली। मेरा मतलब तो सिर्फ़ ये है कि बहुत ज़्यादा तशवीश करके ज़हन को थकाने से क्या फ़ायदा। अब मैं इसे क्या करूँ कि हर लहज़ा मेरी उलझनों में इजाफ़ा ही होता जाता है। क्या कोई नई बात? सूफिया के लहजे में तहरीर था। क्या तुमने कैप्टन फ़याज़ का तार नहीं पढ़ा? पढ़ा है, और मैं इस वक्त इसी के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करने आई हूँ। तो तुम भी इसी वजह से उलझन में मुब्तला हो गई हो? जी हाँ, आखिर इसका क्या मतलब है? उन्होंने लिखा है कि एक ऐसा आदमी भेज रहा हूँ जिससे आप लोग तंग ना आ गए तो काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं कहती हूँ, ऐसा आदमी ही क्यों जिससे हम तंग आ जाएं? और फिर वह सरकारी आदमी भी नहीं है। बस यही चीज़ मुझे भी उलझन में डाले हुए है। कर्नल ने क्लॉक की तरफ देखते हुए कहा, आखिर वो किस किस्म का आदमी है? हम क्यों तंग आ जाएंगे? उन्होंने अपने ही महकमे का कोई आदमी क्यों नहीं भेजा? सूफिया ने कहा। भेजना चाहता तो भेज ही सकता था, लेकिन फ़याज़ बड़ा बाअसूल आदमी है। एक प्राइवेट मामले के लिए इसने सरकारी आदमी को भेजना मुनासिब न समझा। कर्नल ज़रग़ाम के दोनों भतीजे अनवर और आरिफ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की आमद के मुंतज़िर थे। महकमा सराग़ रसानी के सुपरिटेंडेंट कैप्टन फ़याज़ ने इनके चचा की दरख्वास्त पर एक आदमी भेजा था जिसे वो लेने के लिए स्टेशन आए थे। गाड़ी 1 घंटा लेट थी। इन दोनों ने भी कैप्टन फ़याज़ का तार देखा था और आने वाले के मुतल्लिक़ सोच रहे थे कि ये दोनों जवान, खुश शक्ल, स्मार्ट और तालीम याफ्ता थे। अनवर आरिफ से सिर्फ 2 साल बड़ा था, इसलिए इनमें दोस्ती सी बेतकल्लुफ़ी थी, और आरिफ अनवर को इसके नाम से ही मुखातिब करता था। कैप्टन फ़याज़ का तार कितना अजीब था, आरिफ ने कहा। इस कमबख्त ट्रेन को भी आज ही लेट होना था, अनवर बड़बड़ाया। आखिर वो किस किस्म का आदमी होगा? आरिफ ने कहा। छोड़ो, होगा कोई चिड़चिड़ा बददिमाग, अनवर बोला। कर्नल साहब ख्वामख्वाह खुद भी बोर होते हैं और दूसरों को भी बोर करते हैं। ये तुम्हारी ज़्यादती है, आरिफ ने कहा। इन हालात में तुम भी वही करते जो वो कर रहे हैं। अरे छोड़ो, कहाँ के हालात और कैसे हालात, सब इनका वहम है। मैं अक्सर सोचता हूँ, इन जैसे वहमी आदमी को एक पूरी बटालियन की कमांड कैसे सौंप दी गई थी। कोई तक भी है? आखिर घर में बिल्लियाँ रोएंगी तो ख़ानदान पर कोई ना कोई आफत ज़रूर आएगी। उल्लू की आवाज़ सुनकर दम निकल जाएगा। अगर खाना खाते वक्त किसी ने प्लेट में छुरी और कांटे को क्रॉस करके रख दिया तो बदशुगनी। सुबह ही सुबह अगर कोई काना आदमी दिखाई दे गया तो मुसीबत। इस मामले में तो मुझे इनसे हमदर्दी है, आरिफ ने कहा। मुझे ताव आता है, अनवर भुनाकर बोला। पुराने आदमियों को माफ़ करना ही पड़ता है। ये पुराने आदमी हैं, अनवर ने झंझलाकर कहा। मुझे तो इनकी किसी बात में पुरानापन नहीं नज़र आता, सिवाय ज़ईफ़ुल एतक़ादी के। यही सही, बहरहाल वो पिछले दौर की विरासत है।
تیز قسم کی گھنٹی کی آواز سے وہ چونک پڑے۔ یہ ٹرین کی آمد کا اشارہ تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا پہاڑی اسٹیشن تھا۔ یہاں مسافروں کو ہوشیار کرنے کے لیے گھنٹی بجائی جاتی تھی۔ پورے پلیٹ فارم پر 8 یا 10 آدمی نظر آ رہے تھے۔ ان میں نیلی وردی والے خلاصی بھی تھے جو اتنی شان سے اکڑ اکڑ کر چلتے تھے جیسے وہ اسٹیشن ماسٹر سے بھی کوئی بڑی چیز ہو۔ کھانا فروخت کرنے والے اپنا جالی دار لکڑی کا صندوق جس کے اندر ایک لالٹین جل رہی تھی موڈے سے اٹھا کر کاندھے پر رکھ لیا، اور پان بیڑی سگریٹ بیچنے والے لڑکے جو ابھی منہ سے طبلہ بجا بجا کر ایک فحش سا گیت گا رہا تھا اپنی ٹرے اٹھا کر گردن میں لٹکا لی۔ ٹرین آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی آ کر پلیٹ فارم سے لگ گئی۔ انور اور عارف گیٹ پر کھڑے تھے۔ پوری ٹرین سے صرف 3 آدمی اترے، 2 بوڑھے دیہاتی اور ایک جوان آدمی جس کے جسم پر خاکی بریگیڈین کا سوٹ تھا۔ بائیں شانے سے غلاف میں بند کی ہوئی بندوق لٹک رہی تھی اور داہنے ہاتھ میں ایک بڑا سا سوٹ کیس تھا۔ غالباً یہ وہی آدمی تھا جس کے لیے انور اور عارف یہاں آئے تھے۔ وہ دونوں اس کی طرف بڑھے۔ کیا آپ کو کیپٹن فیاض نے بھیجا ہے؟ انور نے اس سے پوچھا۔ اگر میں خود ہی نہ آنا چاہتا تو اس کے فرشتے بھی نہیں بھیج سکتے تھے، مسافر نے مسکرا کر کہا۔ جی ہاں ٹھیک ہے، انور جلدی سے بولا۔ کیا ٹھیک ہے؟ مسافر پلکیں جھپکانے لگا۔ انور بوکھلا گیا۔ یہی جو آپ کہہ رہے ہیں؟ اوہ، مسافر نے اس طرح کہا جیسے وہ پہلے کچھ اور سمجھا ہو۔ عارف اور انور نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہم آپ کو لینے آئے ہیں، عارف نے کہا۔ تو چلیے نا، مسافر نے سوٹ کیس پلیٹ فارم پر رکھ کر اس سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ انور نے کلی کو آواز دی۔ کیا؟ مسافر نے حیرت سے کہا۔ یہ ایک کلی مجھے سوٹ کیس سمیت اٹھائے گا؟ پہلے دونوں بوکھلائے، پھر ہنسنے لگے۔ جی نہیں، انور نے شرارت آمیز انداز میں کہا۔ آپ ذرا کھڑے ہو جائیے۔ مسافر کھڑا ہو گیا۔ انور نے کلی کو سوٹ کیس اٹھانے کا اشارہ کرتے ہوئے مسافر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یوں چلیے، لا حول ولا قوت۔ مسافر گردن جھٹک کر بولا۔ میں کچھ اور سمجھا تھا۔ انور نے عارف کو مخاطب کر کے کہا۔ غالباً اب تار کا مضمون تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ عارف ہنسنے لگا، لیکن مسافر اتنی بے تعلقی اور سنجیدگی سے چل رہا تھا جیسے اسے اس بات سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ وہ باہر آ کر کار میں بیٹھ گئے۔ پچھلی سیٹ پر انور مسافر کے ساتھ تھا اور عارف کا ڈرائیو کر رہا تھا۔ انور نے عارف کو مخاطب کر کے کہا، کیا کرنل صاحب اور کیپٹن فیاض میں کوئی مذاق کا رشتہ بھی ہے؟ عارف نے پھر کہکہا لگا دیا۔ وہ دونوں ہی سوچ رہے تھے کہ اس احمق مسافر کے ساتھ وقت اچھا گزر جائے گا۔ جناب کا اسم شریف۔ اچانک انور مسافر سے مخاطب ہوا۔ کلیئر شریف، مسافر نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ دونوں ہنس پڑے۔ ہائے، اس میں ہنسنے کی کیا بات؟ مسافر بولا۔ میں نے آپ کا نام پوچھا تھا، انور نے کہا۔ علی عمران، MSc PhD، MSc PhD بھی۔ عارف ہنس پڑا۔ آپ ہنسے کیوں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ اوہ، میں دوسری بات پر ہنسا تھا، عارف جلدی سے بولا۔ اچھا، تو اب مجھے تیسری بات پر ہنسنے کی اجازت دیجیے، عمران نے کہا اور احمقوں کی طرح ہنسنے لگا۔ وہ دونوں اور زور سے ہنسے۔ عمران نے ان سے بھی تیز کہکہا لگایا اور تھوڑی ہی دیر بعد انور اور عارف نے محسوس کیا جیسے وہ خود بھی احمق ہو گئے ہوں۔ کار پہاڑی راستوں میں چکراتی آگے بڑھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی ہو گئی۔ عمران نے ان دونوں کے نام نہیں پوچھے تھے۔ انور سوچ رہا تھا کہ خاصی تفریح رہے گی، کرنل صاحب کی جلاہٹ قابل دید ہوگی، یہ احمق آدمی ان کا ناطقہ بند کر دے گا اور وہ پاگلوں کی طرح سر پیٹتے پھریں گے۔ انور ٹھیک ہی سوچ رہا تھا۔ کرنل تھا بھی جھلے مزاج کا، اگر اسے کوئی بات دوبارہ دہرانی پڑتی تو اس کا پارا چڑھ جاتا۔ عمران جیسے آدمی کے ساتھ اف۔ آدھے گھنٹے میں کار نے کرنل کی کوٹھی تک کی مسافت طے کر لی۔ کرنل اب بھی بے چینی سے اسی کمرے میں ٹہل رہا تھا اور صوفیہ بھی وہیں موجود تھی۔ کرنل نے عمران کو اوپر سے نیچے تک
تنقیدی نظروں سے دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، کیپٹن فیاض تو اچھے ہیں۔ اجی توبہ کیجیے، نہایت معقول آدمی ہے، عمران نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے کاندھے سے بندوق اتار کر صوفے کے ہتھے سے لٹکا دی۔ کیوں نامعقول کیوں؟ کرنل نے حیرت سے کہا۔ بس یوں ہی، عمران سنجیدگی سے بولا، میرا خیال ہے کہ نامعقولیت کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ خوب، کرنل اسے گھورنے لگا، آپ کی تعریف؟ اجی اب اپنے منہ سے اپنی تعریف کیا کروں؟ عمران شرما کر بولا۔ انور کسی طرح ضبط نہ لا سکا، اسے ہنسی آ گئی اور اس کے پھوٹتے ہی عارف بھی ہنسنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی؟ کرنل ان کی طرف مڑا۔ دونوں یک بیک خاموش ہو کر بغلیں جھانکنے لگے۔ صوفیہ عجیب نظروں سے عمران کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے آپ کا نام پوچھا تھا، کرنل نے کھنکار کر کہا۔ کب پوچھا تھا؟ عمران چونک کر بولا۔ ابھی، کرنل کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا اور وہ دونوں بھائی اپنے منہ میں رومال ٹھونستے ہوئے باہر نکل گئے۔ ان لونڈوں کی شامت آ گئی ہے، کرنل نے غلیظی آواز میں کہا۔ اور وہ بھی تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ان دونوں کو دوڑ کر مارے گا۔ عمران احمقوں کی طرح بیٹھا رہا، بالکل ایسے ہی بے تعلقانہ انداز میں جیسے اس نے کچھ دیکھا سنا ہی نہ ہو۔ صوفیہ کمرے میں ہی رہ گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں شرارت آمیز چمک لہرانے لگی۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا، صوفیہ بولی۔ اس پر عمران نے اپنا نام ڈگریوں سمیت دہرایا۔ صوفیہ کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے اس پر یقین نہ آیا ہو۔ کیا آپ کو اپنے یہاں آنے کا مقصد معلوم ہے؟ صوفیہ نے پوچھا۔ مقصد؟ عمران چونک کر بولا۔ جی ہاں، مقصد مجھے معلوم ہے، اسی لیے میں اپنی ایئر گن ساتھ لایا ہوں۔ ایئر گن؟ صوفیہ نے حیرت سے دہرایا۔ جی ہاں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ میں ہاتھ سے مکھیاں نہیں مارتا۔ کرنل جو پشت کے دروازے میں کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا، جھلا کر آگے بڑھا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ فیاض نے بےہودگی کیوں کی، اس نے سخت لہجے میں کہا اور عمران کو کھڑا گھورتا رہا۔ دیکھیے نامعقول آدمی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، عمران چہک کر بولا۔ آپ کل گاڑی سے واپس جائیں گے؟ کرنل نے کہا۔ نہیں، عمران نے سنجیدگی سے کہا، میں ایک ہفتے کا پروگرام بنا کر آیا ہوں۔ جی نہیں، شکریہ، کرنل بیزاری سے بولا۔ میں آدھا معاوضہ دے کر آپ کو رخصت کرنے پر تیار ہوں۔ آدھا معاوضہ کیا ہوگا؟ یہ تو مکھیوں کی تعداد پر منحصر ہے، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ ویسے 1 گھنٹے میں 1.5 درجن مکھیاں مارتا ہوں اور بس کرنل ہاتھ اٹھا کر بولا، میرے پاس فضولیات کے لیے وقت نہیں۔ ڈیڈی پلیز، صوفیہ نے جلدی سے کہا۔ کیا آپ کو تار کا مضمون یاد نہیں؟ کرنل کچھ سوچنے لگا۔ اس کی نظریں عمران کے چہرے پر تھیں جو احمقوں کی طرح بیٹھا پلکیں جھپکا رہا تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، کرنل بولا، اور اب اس کی نظریں عمران کے چہرے سے ہٹ کر اس کی بندوق پر جم گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر بندوق اٹھا لی اور پھر اسے غلاف سے نکالتے ہی بری طرح بھر گیا۔ کیا بےہودگی ہے! وہ حلق کے بل چیخا۔ یہ تو سچ مچ ایئر گن ہے۔ عمران کے اطمینان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اس نے سر ہلا کر کہا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ کرنل کا پارا اتنا چڑھا کہ اس سے کی لڑکی اسے دھکیلتی ہوئی کمرے سے باہر نکال لے گئی۔ کرنل صوفیہ کے علاوہ اور کسی کی خاطر میں نہ لاتا تھا۔ اگر اس کی بجائے کسی دوسرے نے یہ حرکت کی ہوتی تو وہ اس کا گلا گھونٹ دیتا۔ اس کے جاتے ہی عمران اس طرح مسکرانے لگا جیسے وہ واقعہ بڑا خوشگوار رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد صوفیہ واپس آئی اور اس نے اسے دوسرے کمرے میں چلنے کو کہا۔ عمران خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ صوفیہ نے بھی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کی۔ شاید وہ کمرہ پہلے ہی سے عمران کے لیے تیار رکھا گیا تھا۔ کلاک نے 1 بجایا اور عمران بستر سے اٹھ گیا۔ دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا لیکن کوٹھی کے کسی کمرے سے بھی روشنی نہیں بجھائی گئی تھی۔ برآمدے میں رک کر اس نے آہٹ لی، پھر تیر کی تیزی اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں کرنل کے خاندان والے اکٹھے تھے۔ صوفیہ کے علاوہ ہر ایک کے آگے ایک رائفل رکھی ہوئی تھی۔ انور اور عارف شدت سے بور نظر آ رہے تھے۔ صوفیہ کی آنکھیں نیند کی وجہ سے سرخ تھیں اور کرنل اس طرح صوفے پر اکڑا بیٹھا تھا جیسے وہ کوئی بت ہو۔ اس کی پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھیں۔ عمران کو
دیکھ کر اس کے جسم میں حرارت پیدا ہوئی۔ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ اس نے گرج کر پوچھا۔ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، عمران نے کہا۔ کیا؟ کرنل کے لہجے میں سختی دور نہیں تھی۔ اگر آپ چند نامعلوم آدمیوں سے خائف ہیں تو پولیس کو اس کی اطلاع کیوں نہیں دیتے؟ میں جانتا ہوں کہ پولیس کچھ نہیں کر سکتی۔ کیا وہ لوگ سچ مچ آپ کے لیے نامعلوم ہیں؟ ہاں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کیوں؟ سیدھی سی بات ہے، اگر آپ انہیں نہیں جانتے تو ان کے خائف ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کرنل جواب دینے کی بجائے عمران کو گھورتا رہا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ عمران بیٹھ گیا۔ میں انہیں جانتا ہوں، کرنل بولا۔ تب پھر پولیس ظاہر سی بات ہے۔ کیا تم مجھے احمق سمجھتے ہو؟ کرنل بڑک کر بولا۔ جی ہاں، عمران نے سنجیدگی سے سر ہلا دیا۔ کیا؟ کرنل اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جائیے، عمران نے لاپرواہی سے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ آپ لوگ کسی وقت بھی ان کی گولیوں کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کسی وقت بھی اس عمارت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، داخل ہو سکتے ہیں۔ باہر کئی پہاڑی پہرا دے رہے ہیں، پھر اس طرح رائفلیں سامنے رکھ کر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ عمران سر ہلا کر بولا۔ نہیں کرنل صاحب، اگر آپ بھی عمران MSPS-DC سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے سارے حالات سے آگاہ کرنا پڑے گا۔ میں یہاں آپ کے باڈی گارڈ کے فرائض انجام دینے نہیں آیا ہوں۔ ڈیڈی بتا دیجیے نا، ٹھیک ہی تو ہے، صوفیہ بولی۔ کیا تم اس آدمی کو قابل اعتماد سمجھتی ہو؟ ان کی ابھی عمر ہی کیا ہے؟ عمران نے صوفیہ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ 60 سال کی بڑھیا بھی مجھ پر اعتماد کرتی ہیں۔ صوفیہ بوکھلا کر عمران کو گھورنے لگی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ انور اور عارف ہنسنے لگے۔ دانت بند کرو، کرنل نے انہیں ڈانٹا، اور وہ دونوں برا سا منہ بنا کر خاموش ہو گئے۔ آپ مجھے ان آدمیوں کے متعلق بتائیے، عمران نے کہا۔ کرنل کچھ دیر خاموش رہا، پھر بڑبڑایا۔ میں نہیں جانتا، کیا بتاؤں؟ کیا آپ نے اس دوران ان میں سے کسی کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ پھر شاید میں ہی پاگل ہو گیا ہوں، عمران نے کہا۔ کرنل اسے گھورنے لگا۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا۔ میں ان لوگوں کی نشان سے واقف ہوں۔ اس نشان کا میری کوٹھی میں پایا جانا اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں خطرے میں ہوں۔ اوہ، عمران نے سیٹی بجانے والے انداز میں اپنے ہونٹ سکیڑتے ہوئے آہستہ سے بولا۔ وہ نشان آپ کو کب ملا؟ آج سے 4 دن قبل۔ خوب، کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ بھئی یہ تمہارے بس کا روگ نہیں معلوم ہوتا، کرنل اکتا کر بولا۔ تم کل صبح واپس چلے جاؤ۔ ہو سکتا ہے میں بھی روگی ہو جاؤں۔ آپ مجھے دکھائیے نا۔ کرنل چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پھر اس نے بیزاری کے اظہار میں برا سا منہ بنایا اور اٹھ کر ایک میز کی طرف دراز کھولی۔ عمران اسے توجہ اور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ کرنل نے دراز سے کوئی چیز نکالی، پھر اسے صوفے پر واپس آ گیا۔ عمران نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ انور اور عارف نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف اس انداز سے دیکھا جیسے وہ عمران سے کسی حماقت آمیز جملے کی توقع رکھتے ہوں۔ کرنل نے وہ چیز چھوٹی گول میز پر رکھ دی۔ ایک 3 انچ لمبا لکڑی کا بندر تھا۔ عمران اسے میز سے اٹھا کر الٹے پلٹے کرنے لگا۔ وہ اسے تھوڑی دیر تک دیکھتا رہا، پھر اسی میز پر رکھ کر کرنل کو گھورنے لگا۔ کیا میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ عمران بولا۔ پوچھو، بور مت کرو۔ ٹھہریے، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، پھر صوفیہ وغیرہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے سامنے میرے سوالات کا جواب دینا پسند نہ کریں۔ بور مت کراؤ، کرنل اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ خیر، میں نے احتیاطاً یہ خیال ظاہر کیا تھا، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ پھر کرنل کو گھورتے ہوئے بولا۔ کیا کبھی آپ کا تعلق منشیات کی ناجائز تجارت سے بھی رہا ہے؟ کرنل بے ساختہ اچھل پڑا، پھر وہ عمران کی طرف اس طرح گھورنے لگا جیسے اس نے اسے ڈک مار دیا ہو۔ پھر وہ جلدی سے لڑکوں کی طرف مڑا اور بولا، جاؤ تم لوگ آرام کرو۔ اس کے بھتیجوں کے چہرے کھل اٹھے، لیکن صوفیہ کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ نہیں جانا چاہتی۔ تم بھی جاؤ، کرنل بے صبری سے ہاتھ ہلا کر بولا۔ کیا یہ ضروری ہے؟ صوفیہ نے کہا۔ جاؤ، کرنل چیخا۔ وہ تینوں کمرے سے نکل گئے۔
ہاں تم نے کیا کہا تھا؟ کرنل نے عمران سے کہا۔ عمران نے پھر اپنا جملہ دہرایا۔ تو کیا تم اس متعلق کچھ جانتے ہو؟ کرنل نے لکڑی کے بندر کی طرف اشارہ کیا۔ بہت کچھ، کرنل نے لاپرواہی سے کہا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ یہ بتانا بہت مشکل ہے، عمران مسکرا کر بولا۔ لیکن آپ نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ نہیں، میرا تعلق منشیات کی تجارت سے کبھی نہیں رہا۔ تب بھی عمران کچھ سوچتا ہوا بولا، آپ ان لوگوں کے متعلق کچھ جانتے ہیں، ورنہ یہ نشان اس کھونٹی میں کیوں آیا؟ خدا کی قسم، کرنل مستروانہ انداز میں اپنا ہاتھ ملتا ہوئے بولا، تم بہت کام کے آدمی معلوم ہوتے ہو، لیکن میں کل صبح واپس جا رہا ہوں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر میں کل واپس نہ گیا تو اس مرغی کو کون دیکھے گا جس میں انڈوں پر بٹھا آیا ہوں؟ اچھا لڑکے، مذاق نہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ لیوکا سے خائف ہیں؟ عمران سر ہلا کر بولا۔ اس بار پھر کرنل اسی طرح اچھلا جیسے عمران نے ڈک مار دیا ہو۔ تم کون ہو؟ کرنل نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ علی عمران، MSP CHD۔ کیا تمہیں سچ مچ کیپٹن فیاض نے بھیجا ہے؟ اور میں کل صبح واپس چلا جاؤں گا؟ ناممکن، ناممکن، میں تمہیں کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن تم لیوکا کے متعلق کیسے جانتے ہو؟ یہ میں نہیں بتا سکتا، عمران نے کہا۔ لیکن لیوکا کے متعلق میں آپ کو بہت کچھ بتا سکتا ہوں۔ وہ ایک چابی ہے، اس کے نام کے منشیات کی ناجائز تجارت ہوتی ہے، لیکن اسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ بالکل ٹھیک، لڑکے، تم خطرناک معلوم ہوتے ہو۔ میں دنیا کا احمق ترین انسان ہوں۔ بکواس ہے، لیکن تم کیسے جانتے ہو؟ کرنل بڑبڑایا۔ مگر کہیں تم اسی کے آدمی نہ ہو؟ کرنل کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ بہتر ہے میں کل صبح… نہیں، کرنل ہاتھ اٹھا کر چیخا۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ نشان آپ کے پاس کیوں آیا؟ عمران نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، کرنل بولا۔ شاید آپ اس احمق ترین انسان کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ خیر تو سنیے، لیوکا 2 سال پرانا نام ہے۔ لڑکے، تم نے یہ ساری معلومات کہاں سے بہم پہنچائی ہیں؟ کرنل اسے تعریفی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ یہ بات لیوکا کے گروہ والوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ میں تو یہ سمجھ لوں کہ آپ کا تعلق بھی گروہ سے رہ چکا ہے، عمران نے کہا۔ ہرگز نہیں، تم غلط سمجھے۔ پھر یہ نشان آپ کے پاس کیسے پہنچا؟ آخر وہ لوگ آپ سے کس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اوہ، تو تم یہ بھی جانتے ہو؟ کرنل تقریباً چیخ کر بولا، اور پھر اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ عمران کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ لڑکے، دفعتاً کرنل ٹہلتے ٹہلتے رک گیا۔ تم ثابت کرنا پڑے گا کہ تم وہی آدمی ہو جسے کیپٹن فیاض نے بھیجا ہے۔ آپ بہت پریشان ہیں، عمران ہنس پڑا۔ میرے پاس فیاض کا خط موجود ہے، لیکن ابھی سے آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ یہ تو پہلی وارننگ ہے۔ بندر کے بعد سانپ آئے گا۔ اگر آپ نے اس دوران بھی ان کا مطالبہ پورا نہ کیا تو وہ پھر مرغ بھیجیں گے، اور اس کے دوسرے دن ہی آپ کا صفایا ہو جائے گا۔ آخر وہ کون سا مطالبہ ہے؟ کرنل کچھ نہ بولا۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا اور آنکھیں عمران کے چہرے پر تھیں، لیکن وہ آخرکار اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، اتنا کچھ جانے کے بعد تم اب تک کیسے زندہ ہو؟ محض کوکا کولا کی وجہ سے۔ سنجیدگی، سنجیدگی۔ کرنل نے بے صبری سے ہاتھ اٹھایا۔ مجھے فیاض کا خط دکھاؤ۔ عمران نے جیب سے خط نکال کر کرنل کی طرف بڑھا دیا۔ کرنل کافی دیر تک اس پر نظر جمائے رہا، پھر عمران کو واپس کرتا ہوا بولا، میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم کس قسم کے آدمی ہو۔ میں ہر قسم کا آدمی ہوں۔ فی الحال آپ میرے متعلق کچھ نہ سوچیے، عمران نے کہا۔ جتنی جلدی آپ مجھے اپنے بارے میں بتا دیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ کرنل کے چہرے سے ہچکچاہٹ ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ کچھ نہ بولا۔ اچھا ٹھہریے، عمران نے کچھ دیر بعد کہا۔ لیوکا کے آدمی صرف ایک ہی صورت میں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسا گروہ ہے جو منشیات کی ناجائز تجارت کرتا ہے۔ لیوکا کون ہے یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن تجارت کا سارا نفع اسے پہنچتا ہے۔ کبھی اس کے بعض ایجنٹ بے ایمانی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، وہ لیوکا کے مطالبات نہیں ادا کرتے۔ اس صورت میں انہیں اس قسم کی وارننگز ملتی ہیں، پہلے دھمکی بندر، دوسری دھمکی سانپ اور تیسری دھمکی مرغ۔
اگر آخری دھمکی کے بعد بھی وہ مطالبات ادا نہیں کرتے تو ان کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں لیوکا کا ایجنٹ ہوں؟ کرنل کھنگار کر بولا۔ اس صورت میں اور کیا سمجھ سکتا ہوں؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ پھر؟ میرا خیال ہے کہ میرے پاس لیوکا کا سراغ ہے، کرنل بڑبڑایا۔ سراغ؟ وہ کس طرح؟ کچھ ایسے کاغذات ہیں جو کسی طرح لیوکا کے لیے مخدوش ثابت ہو سکتے ہیں۔ مخدوش ہونا اور چیز ہے، لیکن سراغ؟ عمران نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ میرا اپنا خیال ہے۔ اگر آپ نے کس بنا پر یہ رائے قائم کی؟ عمران نے پوچھا۔ یہ بتانا مشکل ہے، ویسے میں ان کاغذات میں سے کچھ کو بالکل ہی نہیں سمجھ سکا، لیکن وہ کاغذات آپ کو ملے کہاں؟ بہت ہی حیرت انگیز طریقے سے کرنل سگار سلگاتا ہوا بولا۔ پچھلی جنگ عظیم کے دوران میں ہانگ کانگ میں تھا، وہیں یہ کاغذات میرے ہاتھ لگے، اور یہ حقیقت ہے کہ جس نے مجھے کاغذات ملے وہ مجھے غلط سمجھا تھا۔ ہوا یہ کہ ایک رات میں ہانگ کانگ کے ایک ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا کہ ایک دبلا پتلا چینی آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے جیب سے ایک بڑا لفافہ نکال کر میز کے نیچے سے میرے گھٹنوں پر رکھ دیا اور آہستہ آہستہ بولا، میں خطرے میں ہوں، اسے B-14 پہنچا دینا۔ پھر قبل اس کے کہ میں کچھ کہتا وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ بات حیرت انگیز تھی۔ میں نے چپ چاپ لفافہ جیب میں ڈالا۔ میں نے سوچا ممکن ہے کہ وہ چینی ملٹری سیکرٹ سروس کا آدمی رہا ہو اور کچھ اہم کاغذات میری وساطت سے کسی ایسے سیکشن میں پہنچانا چاہتا ہو جس کا نام B-14 ہو۔ میں اس وقت اپنی پوری وردی میں تھا۔ ہوٹل میں اپنی قیام گاہ پر واپس آنے کے بعد میں نے لفافہ جیب سے نکالا۔ وہ سیل کیا ہوا تھا۔ میں نے اسے اسی حالت میں رکھ دیا۔ دوسرے دن میں نے B-14 کے متعلق پوچھ گچھ شروع کی، لیکن ملٹری کی سیکرٹ سروس میں اس نام کا کوئی ادارہ نہیں تھا۔ پورے ہانگ کانگ میں B-14 کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر میں نے تنگ آ کر اس لفافے کو کھول ڈالا۔ تو کیا اس میں لیوکا کے متعلق پوری رپورٹ تھی؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ تو کچھ تجارتی قسم کے کاغذات تھے، لیکن تجارت کی نوعیت صاف ظاہر ہوتی ہے۔ لیوکا کا نام اس میں کئی جگہ دہرایا گیا ہے۔ کئی کاغذات چینی اور جاپانی زبانوں میں بھی ہیں جنہیں میں نہ سمجھ سکا۔ پھر آپ کو لیوکا کی ہسٹری کس طرح معلوم ہوئی؟ اوہو، وہ تو پھر میں نے ہانگ کانگ میں لیوکا کے متعلق چھان بین کی تھی، مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا، لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ لیوکا کون ہے اور کہاں ہے۔ اس کے ایجنٹ آئے دن گرفتار ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں ان میں سے آج تک کوئی لیوکا کا پتہ نہ بتا سکا۔ ویسے نام 200 سال سے زندہ ہے۔ عمران تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، یہ لوگ کب سے آپ کے پیچھے لگے ہیں؟ آج کی بات نہیں، کرنل بجھا ہوا سگار سلگاتے ہوئے بولا۔ کاغذات ملنے کے 6 ماہ بعد ہی سے وہ میرے پیچھے لگ گئے تھے، لیکن میں نے انہیں واپس نہیں کیے۔ کئی بار وہ چوری چھپے میرے قیام گاہ میں بھی داخل ہوئے، لیکن انہیں کاغذات کی ہوا بھی نہ لگ سکی۔ اب انہوں نے آخری حربہ استعمال کیا ہے، یعنی موت کے نشان بھیجنے شروع کیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ مجھے زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اچھا، وہ چینی بھی دکھائی دیا تھا جس سے کاغذات آپ کو ملے تھے؟ کبھی نہیں، وہ کبھی نہیں دکھائی پڑا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر عمران بڑبڑانے لگا۔ آپ اسی وقت تک زندہ ہیں جب تک کاغذات آپ کے قبضے میں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کرنل چونک کر بولا۔ تم واقعی بہت ذہین ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں ان کاغذات کو واپس نہیں کرنا چاہتا، ورنہ مجھے ان سے ذرا برابر دلچسپی نہیں۔ بس یہ سمجھ لو کہ میں نے ایک سانپ کا سر پکڑ رکھا ہے، اگر چھوڑ دوں تو وہ پلٹ کر یقیناً ڈس لے گا۔ کیا میں ان کاغذات کو دیکھ سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ تم مجھ سے سانپ کی گرفت ڈھیلی کرنے کو کہہ رہے ہو؟ عمران ہنسنے لگا۔ پھر اس نے کہا، آپ نے کیپٹن فیاض کو کیوں درمیان میں ڈالا؟ اس کے فرشتوں کو بھی اصل واقعات کی اطلاع نہیں۔ وہ تو صرف یہ جانتا ہے کہ مجھے کچھ آدمیوں سے خطرہ ہے۔ Like, comment, share, press the bell icon.